प्रोग्राम नंबर 75। अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अंजील मुकद्दस का मुताला करते हुए पिछले सबक में हमने सुना कि यस्सु अल मसीह ने जन्म के अंधे की आंखें खोलीं और उसे बीना किया। यस्सु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो खुदा का कलमा है जो ज़मीन पर इंसान बनकर आया। इसी सबब से उसने ज़मीन पर हर शय को कंट्रोल किया, यानी हवा को, समंदर के पानी को, बदरूहों को, बीमारियों को और मौत को भी। वो जिधर गया भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, मगर उस भीड़ में चंद आदमी यस्सु की असलियत को पहचानते थे। वो उसे नबी जानते थे, लेकिन ये ना जान सके कि खुदा की सारी मामूरी उसमें सकूनत करती है। वो ना समझ सके कि यस्सु जलाल का बादशाह है जो आसमान से आया है। खुदा ने चाहा तो आज के सबक में हम देखेंगे कि खुदावंद यस्सु खुदा के जलाल के जलवे से मामूर था, और एक दिन थोड़ी देर के लिए जब उसके शागिर्द पहाड़ पर उसके साथ थे, उसने ये जलाली जलवा उनको दिखाया। अब हम अंजील मुकद्दस की तरफ पलटते हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। आए ठहरते हैं और यस्सु ने तन्हाई में अपने रसूलों से जो सवाल किया उस पर गौर करते हैं। यस्सु ने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? रसूलों ने जवाब दिया, बहुत सारे लोग तुझे नबियों में से कोई नबी कहते हैं। यस्सु ने फिर उनसे सवाल किया, तुम मुझे क्या कहते हो? उनमें से एक शागिर्द शमौन पतरस ने यस्सु को जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यस्सु ने वाकई अपने शागिर्दों से बड़ा सवाल पूछा था, और हम में से हर कोई इस सवाल का जवाब देना चाहता है। यस्सु ने वाकई अपने शागिर्दों से बड़ा अहम सवाल पूछा था, और हम में से हर एक को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सामाइन, आप यस्सु को क्या समझते हैं? यस्सु के हक में आपका क्या फैसला है? आप उसे नबियों में से कोई नबी जानते हैं, या पतरस के साथ यक जुबान होकर कहते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है? आपके लिए यस्सु कौन है? क्या आपका ईमान है कि यस्सु ही मसीह है, यानी दुनिया का नजात दहिंदा, जिसे भेजने का वादा खुदावंद ने हजारों साल पहले हमारे माँ और बाप आदम और हवा से किया था? क्या आप यस्सु को जिंदा खुदा का बेटा यानी खुदा का कलमा जो आसमान से उतरा और मुजस्सम हुआ मानते हैं? आपको मालूम है कि आज भी बहुत से लोग यस्सु को खुदा का बेटा कबूल नहीं करते, बल्कि इस सच्चाई का इनकार करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उसके नाम का मतलब है कि खुदा की कोई बीवी थी और उससे बेटा हुआ। मगर उस नाम का मतलब ये नहीं। खुदा की हशमत और जलाल इससे बढ़कर है। खुदा रूह है, और उसके बेटे इंसानों के बेटों की तरह पैदा नहीं होते, और ये बात खुदा को रोक नहीं सकती कि वो यस्सु को अपना कहे। हम पहले ही इसकी मिसाल दे चुके हैं। अगर मैं सेनेगल रेडियो का नुमाइंदा मुल्क से बाहर जाऊं और लोग मुझे सेनेगल का बेटा कहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेनेगल की बीवी थी। यस्सु अल मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुआ। इससे पेशतर कि वो पैदा होता, वो आसमान पर था। वो कलमतुल उल्लाह और रूह अल्लाह है, यानी खुदा का कलमा और खुदा का रूह। इन अरबी इस्तिलाहों की वजाहत के लिए सबक नंबर 61 देखिए। सिर्फ यस्सु ही इस लायक है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाए, क्योंकि वही वाहिद कलमा है जो इब्तदा में खुदा के साथ था। ये बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इससे बढ़कर ये
کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ نہ صرف دنیا کا نجات دہندہ بنے بلکہ یہ بھی ظاہر کرے کہ خدا کیسا ہے۔ یسوع نے زمین پر خدائی دکھائی۔ جو یسوع کو دیکھتا ہے سمجھ جاتا ہے کہ خدا کس طرح کا ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا کہلاتا ہے کیونکہ وہ خدا سے نکلا اور ہمارے پاس آیا، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر ہے، اور وہ خدا کا کلمہ ہے اور خدا کا روح ہے۔ عزیز دوستو، ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ آئیں اب متی کی انجیل کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جب پطرس نے یسوع کا اقرار کیا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو پھر کیا ہوا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تجھ پر ہرگز ایسا وقت آئے۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کیا آپ نے سنا یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ اس نے انہیں بتایا کہ ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور وہاں یہودیوں کے بزرگ، سردار کاہن، فقی اور فریسی اسے دکھ دیں، قتل کریں اور وہ تیسرے دن قبر سے جی اٹھے۔ اس طرح یسوع نے اعلان کر دیا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون کو بہا کر دے گا۔ پطرس نے یہ بات قبول نہ کی کہ خداوند یسوع جو پوری قدرت والا ہے اور سارے اختیار کا مالک ہے، وہ خود کو یہودیوں کے ظالم حاکموں کے حوالہ کر دے گا تاکہ وہ اسے پکڑ کر اذیت دیں اور قتل کریں۔ اس وجہ سے پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند، تیرے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے گا۔ تاہم یسوع کو تو معلوم ہی تھا کہ اس نے اپنے خون کی قربانی دینی ہے تاکہ گناہ گاروں کے گناہ کی سزا معاف کرائے۔ اس وجہ سے اس نے پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یسوع کو معلوم تھا کہ وہ دنیا میں کس مقصد سے آیا ہے۔ وہ اس لیے دنیا میں آیا تھا تاکہ گناہ گاروں کا کفارہ بنے، اپنا خون بہائے، اپنی جان قربان کرے، جیسا کہ خدا کے نبیوں نے اپنی نبوتوں میں یسوع کی آمد سے بہت پہلے بتا دیا تھا، تاکہ برے کی قربانی کا نشان اس میں پورا ہو۔ عزیز سامعین، اگر ہم آج کے سبق کی ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح دنیا میں یہ مشن لے کر آیا کہ وہ میرے، آپ کے بلکہ پوری دنیا کے گناہ کے کفارے میں قربان ہوگا۔ خداوند نے چاہا تو چند سبقوں میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع نے اپنی موت کی بابت جو پیشن گوئی کی تھی وہ بہت جلد یروشلم میں پوری ہوئی۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص مسیح کی اور نبیوں کی ہزاروں سال پہلے کی جانے والی نبوتوں کے خلاف کوئی پیغام دے جو یسوع کی موت اور دوبارہ جی اٹھنے کی نفی کرے تو اس سے نہ حقیقت تبدیل ہوگی اور نہ ہی چھپائی جا سکتی ہے۔ خدا پاک خود یسوع کی صلیبی موت کا اعلان کرتا ہے اور خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عربی زبان میں لکھا ہے، اور خدا کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یسوع نے سب سے افضل قربانی پیش کرنے کے لیے خود کو خوشی سے پیش کیا۔ اس نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ وہ آپ سے، مجھ سے، بلکہ سب سے پیار کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب یسوع نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا کہ وہ یروشلم میں گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو اس کے ایک ہفتے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا
اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے۔ یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ جو واقعہ اونچے پہاڑ پر پیش آیا، کیا آپ نے اسے غور سے دیکھا؟ یہ واقعہ بڑا عجیب اور خوبصورت واقعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی صورت بدل گئی، یعنی اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکنے لگا، اس کی پوشاک تیز سفید روشنی دینے لگی، یسوع میں سے تیز چندھیانے والی لائٹ نکلنے لگی جو خدا اور اس کے تخت سے جو آسمان پر ہے نکلتی ہے۔ وہ جلالی نور جس نے بیابان میں موسیٰ اور اسرائیلیوں کے زمانے میں ہیما اجتماع کے پاک ترین مقام کو جلال سے منور کر دیا تھا، گو کہ یہ جلال سب لوگ نہ دیکھ سکے، مگر بالکل وہی روشنی، وہی جلالی نور یسوع میں تھا۔ چند لمحوں کے لیے یسوع کے شاگردوں کی موجودگی میں خدا نے اپنی تجلی دکھائی جو یسوع کے بدن میں پوشیدہ تھی۔ عین اسی لمحے خدا نے آسمان سے موسیٰ اور ایلیا 2 نبیوں کو بھیجا جنہوں نے یسوع کی یروشلم میں موت کی بابت یسوع کے ساتھ گفتگو کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چمکتے ہوئے بادل نے پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور اس بادل سے قادر مطلق کی آواز سنائی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اس سارے جلالی ظہور کی کیا وجہ تھی؟ خدا نے یہ جلالی کام پطرس، یوحنا اور یعقوب کے ہوتے ہوئے کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ان تینوں گواہوں کو پکا ثبوت دے کہ خداوند یسوع خدا کا ابدی بیٹا ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب اس کا کلام سنیں اور مانیں۔ خدا کا کلام اس کے حق میں یوں فرماتا ہے، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بالا بھی پیدا کیے، اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ سامعین، آپ یسوع کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ یسوع جلال کا بادشاہ ہے جو آسمان سے اترا؟ یا آپ دنیا کے اکثر لوگوں کی طرح اسے ایک عام نبی مانتے ہیں؟ آپ کو رخصت کرنے سے پہلے ہم یسوع کے شاگرد پطرس اور یوحنا کا بیان آپ کو سنائیں گے جو پہاڑ پر یسوع کا جلال دیکھنے کے کئی سال بعد کلام مقدس میں لکھا گیا۔ مقدس پطرس رسول نے لکھا، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی۔ مقدس یوحنا رسول نے لکھا، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا
اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل کے آخر میں یوحنا رسول نے لکھا، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ کیا آپ کو یہ سب کچھ ناقابل سمجھ دکھائی دیتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ وہ ان عجیب اور ناقابل سمجھ سچائیوں کو سمجھنے کا فضل بخشے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ خدا کرے کہ آج کا سیکھا ہوا سبق ہماری سمجھ میں آئے۔ دوستو، خدائے قادر مطلق نے پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کے حق میں جو فرمایا، اگلے سبق اور اگلے پروگرام کے آنے تک ان باتوں پر غور کرتے رہیے۔ جب اس نے فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔